अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 6 कसरत दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। अन अम्र बिन औफ़ क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा व तुहलिककुम कमा अहलक्तुम। अमर बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं कि तुम मुफ़लिस हो जाओगे, वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तबसत अलैकुम दुनिया, लेकिन डर ये है कि तुम पर दुनिया के माल के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अन तुबसत अलैकुम दुनिया, कि तुम पर दुनिया के माल के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर खोल दिए गए, बस तुम भी दिए ही को जमा करने में मुसाबकत करोगे। फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा, तुम भी दिए ही को जमा करने में मुसाबकत करोगे जैसा कि उन लोगों ने मुसाबकत की। और वतुहलिककुम, और ये दुनिया तुम्हें ऐसी ही हलाक कर देगी, कमा अहलक्तहुम, कि जैसे उन्हें हलाक किया था। वतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, ये दुनिया तुम्हें ऐसी ही हलाक कर देगी जैसे उन्हें हलाक किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाज़ पिछली कौमों और उम्मतों का ये तजर्बा था कि जब उनके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा आई तो उन लोगों में दुनियावी हिर्स और दौलत की चाहत और ज़्यादा बढ़ गई और वो दुनिया ही के दीवाने हो गए और असल मकसद ज़िंदगी को भुला दिया। फिर इसकी वजह से उनमें बाहिमी बुग़्ज़ और हसद भी हुआ और बिल आखिर उनकी दुनिया परस्ती ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इसका ज़्यादा डर था। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह शफ़क़त उम्मत को इस ख़तरे से आगाह किया है और फरमाया है कि तुम पर फ़क़्र व नादारी के हमले का मुझे ज़्यादा डर नहीं है। फ़कीरी का डर नहीं, नादारी के हमले का मुझे ज़्यादा डर नहीं, बल्कि इसके बरक्स तुम में बहुत ज़्यादा दौलतमंदी आ जाने से दुनिया परस्ती में मुब्तला होने और तुम्हारे बर्बाद हो जाने का मुझे ज़्यादा खौफ है। क्या फरमाया कि तुम पर नादारी के हमले का मुझे ज़्यादा डर नहीं है, बल्कि क्या है कि तुम में बहुत ज़्यादा दौलतमंदी आ जाए और दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाओ और तुम बर्बाद हो जाओ, मुझे इसका ज़्यादा खौफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मकसद इस खुशनुमा फितने की ख़तरनाकी से उम्मत को ख़बरदार करना है कि वक्त आने से पहले इसके बुरे असरात से अपना बचाव करने की वो फ़िक्र करे। हदीस पाक में मज़ीद वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से होती है कि इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनतुन उम्मतिल माल, कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है। हर उम्मत के लिए इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना, हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है। व फ़ितनतु उम्मती अलमाल, कि मेरी उम्मत की आजमाइश जो है वो माल है। मतलब ये है कि मेरी पैगम्बरी के दौर में यानी क़यामत तक का जो ज़माना है कि वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कि माल और दौलत को ऐसी अहमियत हासिल होगी और इसकी हवस इतनी बढ़ जाएगी कि वही उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना होगा। कुरान मजीद में भी माल को फितना कहा गया है और वाक़या यह है कि अहद नबवी से लेकर हमारे इस ज़माने तक की तारीख़ पे
نظر جو شخص بھی ڈالے گا اسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلے کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی نافرمانی کے راستے پہ ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا، بلکہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا دشمنی کے علمبردار جو ہیں وہ بھی دولت و معاش ہی کے مسئلے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کے زوال کا سبب دنیا پرستی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے کہ کہیں یہ خوفناک بیماری تمہیں اپنے مقصد سے دور نہ کر دے۔ بس مال و دولت کی محبت اور عیاشی اس فتنے سے پرہیز کرو، ورنہ تم اپنے اصل مقصد کو کیا کرو گے؟ بھول جاؤ گے، اور دنیا کا عشق تمہاری ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جائے گا۔ اور مال و دولت کی بہتات جو ہے اس کا انجام عموماً برا ہوتا ہے۔ صاحب جائیداد آدمی کو اس کے شر اور فتنہ سے چوکنا رہنا چاہیے اور اس کے خطرناک انتہائی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر وہ سب مل جل کر دعویٰ بول دیں گی، جیسا کہ بہت سے کانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد توڑی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں کثیر ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جاگ سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو اس حدیث کو بار بار پڑھیے، سوچئے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آج جس کو دیکھیے مال، عزت و جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر شخص روپیہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہیں کہ میں تمہاری مفلسی سے نہیں ڈرتا، مجھے خوف نہیں کہ مسلمان آگے چل کر فقیر کنگال ہو جائیں گے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے تباہی کو پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ سے فرمایا مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے میں لگ جاؤ گے، اور اس میدان میں تم میں سے ہر فرد دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں لگ جائے گا۔ مال و دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے، آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ تمہیں یہ موقع اس لیے ملے گا کہ تم بہت سے ملک فتح کرو گے، دنیا کے سارے لوگ تم سے دب جائیں گے، دنیا کی دولت کے خزانے تمہارے ہاتھ کثرت سے لگ جائیں گے، بالکل اسی طرح تم سے پہلی قوموں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور تم بھی انہی کی طرح خود غرض ہوس پرست بن جاؤ گے۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں دولت اور عزت میں دوسرے سے بڑھ جاؤں۔ کیا چاہے گا؟ کہ میں دولت اور عزت میں دوسرے سے بڑھ جاؤں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زبردست جو ہے، طاقتور جو ہے، وہ زیر دستوں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، وہ کمزوروں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپس میں عناد، دشمنی، حسد اور عداوت پیدا ہوگی، ہر جگہ فساد برپا ہو جائے گا، اور یہی سب باتیں تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ یہی سب باتیں کیا ہیں؟ دشمنی، عناد، حسد، عداوت، دوسرے کو غلام بنانے کی سوچ، اور دولت اور عزت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی سوچ، یہ سب باتیں تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم میں یہ باتیں پیدا ہوئیں وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیشگوئی پوری ہوئی، مسلمانوں نے دنیا فتح کر لی، مال و دولت کے دروازے ان پہ کھل گئے اور اس کی جمع کرنے کے لیے آپس میں مقابلے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں۔ تاج و تخت کے لیے مسلمان نے مسلمان کا، یہاں تک کہ بھائی نے بھائی کا، باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا گلا کاٹا۔ کس کے لیے؟ تاج و تخت کے لیے۔ مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تاج و تخت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج مال و دولت پہلے کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن مال کی حرص اور دولت مندی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش اس طرح جاری ہے کہ جیسے پہلے سے کچھ زیادہ ہے۔ جس کو دیکھو دیوانہ وار روپیہ پیسہ جمع کرنے کی فکر میں ہے، دوسروں پہ حکومت کرنے کا جو ہے ایک نشہ ہر ایک کے اندر بدستور کام کر رہا ہے۔ حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ بیوقوف دنیا نے اپنے اندر پالنے والوں میں سے کسے چھوڑا ہے جو تمہیں چھوڑے گی؟ تو یہ حدیث جو ہے کثرت مال کے جو ہیں نقصانات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور دولت کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور دولت مند آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو لوگوں کے لیے فتنہ اس لیے قرار دیا کہ اس سے لوگ بہت سی غلط کاریوں اور جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دولت کی محبت جس انسان پہ سوار ہو جاتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سے کہیں، اور جو مال اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا کر رکھیں۔ اور سورۃ حدید میں فرمایا، جب انسان پر دولت کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ ان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور جو اللہ اور اس کے بندوں کے حوالے سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ ان دونوں طرح کی حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ اسے اللہ اور اس کے بندوں کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مال کی محبت میں خرچ کرنے سے یہ احتراز کرتا ہے۔ اور پھر دولت کے حصول میں حلال حرام کی تمیز یہ بھی اڑ جاتی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، ہر جائز یا ناجائز ذریعے سے پھر یہ دولت کمانے میں لگ جاتا ہے، جبکہ لازم تھا کہ وہ صرف حلال ذرائع سے ہی دولت کمائے۔ اس طرح وہ حرام ذرائع اختیار کر کے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر انسان حرام ذرائع سے دولت کمانے لگ جائے تو نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات قبول ہوتی ہے۔ اور پھر مال و دولت جب زیادہ آتی ہے، انسان امیر بنتا ہے تو پھر عیاشی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے کہ عموماً دولت مند آدمی کے عیاشی اور دنیاوی لذتوں میں ملوث ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان دولت کے نشے میں دوسروں کا استحصال کرنے لگ جاتا ہے، وہ دوسروں کا حق مارنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت میں کسی طرح اضافہ کرے۔ اور پھر دولت کا نشہ جو ہے نا انسان کو مغرور و متکبر بنا دیتا ہے، انسان دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو دوسروں پر فائق اور بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی سے معاشرے میں طبقات بنتے ہیں اور معاشرتی تقسیم ہو جاتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو ہے نا نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہو چکی ہے کہ ہم مادی دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ اپنے رب اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہم دولت کے پجاری بن گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کامیابی کی راہیں واضح فرمائی ہیں وہاں ان اسباب کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو قوموں اور افراد کی تباہی اور ناکامی کا باعث ہے۔ تو حدیث زیر مطالعہ کے اندر ان میں سے ایک سبب کا ذکر کیا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تباہی کے لیے مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم امیر بن جاؤ، تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے اور تم بھی ان سابقہ اقوام کی طرح ہلاک ہو جاؤ کہ جس طرح ان لوگوں کے پاس جو ہے نا مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔